दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला जो कि हमारी तवक्को के बिल्कुल ऐन मुताबिक था, और ये फ़ैसला यकीनन एक तरफ़ा और बर मबनी हक़ दर्मी था, और अपनी ईगो की तकमील के लिए और अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए इस तरह का ये फ़ैसला किया गया। अपने ही किए हुए फ़ैसलों की इस फ़ैसले में नफ़ी कर दी गई। तो इस फ़ैसले का अगर मैं मुख्तसरन अगर मैं तज्ज़िया करूँ, मुख्तसर अल्फाज में अगर मैं बयान करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि नज़रिया ज़रूरत से नज़रिया सहूलत तक के सफ़र का एक संगे मील ये 3 जजों ने अबूर किया। तो ये कैसे नज़रिया सहूलत से नज़रिया ज़रूरत से नज़रिया सहूलत तक का ये सफ़र है, इसको आगे जाकर मेरा बयान मैं करता हूँ। और इस फ़ैसले के जो मौज़र असरात हैं, वो पाकिस्तान की सियासत पर यकीनन जो है ना, ये अपना नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना, ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर ये छोड़ेंगे। पाकिस्तान की सियासत को मज़ीद अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत का शिकार करेंगे। पाकिस्तान का ना सिर्फ और पाकिस्तान मुआशी बहरान की दलदल में जो फंसा हुआ है, उसको मज़ीद जो है ना, ये मुआशी बहरान में धकेलेंगे। ये फ़ैसला सिर्फ एक चीज़ को कि ये सिर्फ पंजाब के इलेक्शन को कवर नहीं करता, बल्कि ये फ़ैसला पार्टियों के अंदर बगावत की सीडिंग भी ये करता है कि पार्टियों के अंदर जो है ना, ये बगावत का बुनियाद रखी है इस फैसले ने। तो इस फैसले की जो अगर हम देखें तो इसी तरह के आपको ये हालिया तारीख के अंदर पिछले चंद सालों के अंदर अगर आप ये देखें तो केस एक ही है, मगर केस एक है और फैसला जो है ना ये मुख्तलिफ है, मगर उनके अंदर कदर जो है ना एक मुश्तरक है। तो वो कदर मुश्तरक क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और ये फ़ैसले जो केस मुख्तलिफ थे, आपकी नज़र में होगा। सबसे पहले तो जो इस केस में जो प्ली ली की जो ये जज साहबान से के जो रिमार्क्स थे, उस रिमार्क्स के अंदर उन्होंने बोला कि ये कैसे हो सकता है कि अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया जाए। तो जनाब, अगर यही चीज़ अगर आप लेते हैं आइन की, आपने पहले जो है ना, ये 17 मई को गालिबन आपने हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला देकर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने और 5 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया था कि मुनहरफ अरकान के ना सिर्फ वोट काउंट नहीं होंगे, बल्कि वो नाहल भी होंगे। ये सदर के ख़त के जवाब में जब उन्होंने ने इसके ऊपर जो है ना वो राय मांगी थी, तो ये राय आपने उस वक़्त दी थी। और इस वक़्त आपने जो है ना 180 का जो है ना आपने ये 180 डिग्री पर आप चले गए हैं। तो आपको इस तरह के फ़ैसले करते हुए ये शर्म आनी चाहिए, शर्म महसूस होनी चाहिए। और एक पार्टी जो इसकी इफ़ेक्टेड पार्टी है, उसने आपकी हठ धर्मियों के खिलाफ बाईकाट किया। उस बाईकाट के बावजूद आप मान दो कि ये कोई दूसरी हमारी इसके मतलब राय नहीं है कि आप अदलिया में बैठे हुए हैं, मगर आप बहसीत स्पोक्स पर्सन पीटीआई के स्पोक्स पर्सन और पीटीआई के वकील के तौर पर आप तीनों जज आप काम कर रहे हैं। आपने अपने फैसले के अंदर ये प्री ली कि पार्लिमानी पार्टी अपना फैसला कर सकती है। तो पार्लिमानी पार्टी जब अपने सरबराह पार्टी के सरबराह के ख़िलाफ़ फैसला कर सकती है, तो आपके क्या जहन में उस वक़्त ये नहीं था कि जब हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वोट देने की पीटीआई ने डायरेक्शन दी, तो वो असद उमर जनरल सेक्रेटरी पीटीआई, इमरान खान चेयरमैन पीटीआई की हदायत पर दी गई। उसके अंदर पार्लिमानी पार्टी पीटीआई की इन्वॉल्व उसके अंदर सरीहन नहीं थी, मगर चूँकि आपने फैसिलिटेट करना था एक शख्स को, फैसिलिटेट करना था एक पार्टी को, इसलिए आपने उस वक़्त भी जो है ना ये आप अगर ये बोले कि आपने गैर ज़िम्मेदारी का उस वक़्त भी मुज़ाहरा किया, और आज भी आपने गैर ज़िम्मेदारी का ये मुज़ाहरा करके हमजा शहबाज शरीफ से वज़ारत आला छीन कर परवेज़ लाई को दी है। आज ये आपका ये फ़ैसला नहीं, आपने ये इस फ़ैसले की सूरत में 1973 के आइन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर ज़िबा किया है आपने। और उस जो आपने ज़िबा किया है आइन को, उसके
خون سے آپ کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تو 3 فیصلے جو میں یہ ذکر کر رہا ہوں، بلکہ اس کے اندر میں ایک اور جو ہے نا یہ شامل کرتا ہوں، حاصل بزنجو کا الیکشن جو پہلی بار ہوا تھا صادق سنجرانی کے خلاف، اس وقت حاصل بزنجو کو 64 ووٹ ملے تھے، اور 64 ووٹوں والا وہ ہار گیا تھا، جبکہ 36 ووٹ جن کی اسٹرینتھ 36 تھی وہ بندہ جیت گیا تھا۔ تو اس وقت کیا آپ بھنگ پی کر سوئے ہوئے تھے؟ اور جب یوسر رضا گیلانی کے ووٹوں کو کلیئر، یوسر رضا گیلانی کے ووٹوں کے سامنے جو ہے نا وہ سٹیمپ لگی تھی، ووٹر کی انٹینشن شو کرتی تھی کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، تو آپ نے یوسف رضا گیلانی کی جیت کو ہار میں بدلنے کے لیے 7 ووٹوں کو، جب پریزائڈنگ آفیسر غضنفر علی شاہ جس کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ازلی دشمنی ہے، تو اس نے یوسف رضا گیلانی کو جو ہے نا اس نے ناکام، اس کے ووٹوں کو مسترد کر کے صادق سنجرانی کو پھر جو ہے نا ونر ڈکلیئر کیا، اور اس کے خلاف پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ یوسف رضا گیلانی کے، وہاں سے اطہر من اللہ نے بولا کہ بھائی یہ حکومتوں کے معاملے ہیں، میں جو ہے نا کورٹ کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتا، یہ انہوں نے بہت اچھا ڈیسیجن کیا۔ تو پھر یہ اپیل لے کر یہ چلے گئے یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کے پاس، آپ کی سپریم کورٹ میں، تو آپ کی سپریم کورٹ میں وہ اپیل پینڈنگ پڑی ہے، تقریباً کوئی 1.5 سال، 1.5 پونے 2 سال کے قریب ہو چکے ہیں، وہ پینڈنگ پڑی ہے آپ نے ان فائلوں کو دبا کر رکھا ہے، اس وقت آپ کی آنکھیں نہیں کھلی۔ تو اس کے بعد حمزہ کا جو الیکشن ہے 17 کا، اس کے اندر بھی آپ نے جو ہے نا یہ تقریباً یہ کیس ایک ہے، کیس کی بنیاد ایک ہی ہے، ووٹوں کا مسترد کیا جانا، اور یوسف رضا گیلانی کا تھوڑا سا یہ ہٹ کا ڈفرینٹ اس لیے ہے کیونکہ وہ پارٹی رہنما کی، پارٹی کے ہیڈ کے ڈائریکشن نہیں تھی، مگر یہ کہ ووٹوں کا مسترد ہونا ایشو تھا، تو اس کے اندر جو ہے نا آپ نے یہ صرف فیور دے، اس وقت بھی آپ نے جو قدر مشترک ہے، قدر مشترک یہی ہے کہ آپ نے عمران خان، نیازی اینڈ کو جو ہے نا وہ فیور دینی ہے۔ تو یہ تینوں فیصلوں کے اندر جو ایک کیس ایک ہے، ان کے اندر جو کنٹراڈکشن جو نظر آ رہی ہے آج کے فیصلے میں، وہ وہی ہے کہ فیور آپ نے کس کو دینی ہے، سہولت کاری آپ نے کس کی کرنی ہے۔ اور یہ فیصلہ یقیناً جو ہے نا تو آپ نے آپ کی ضمیر کی آواز پر کیا ہے، اگر یہ مان بھی لیتے ہیں کہ آپ نے ضمیر کی آواز پر یہ فیصلہ کیا ہے، تو یقیناً میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ آپ مردہ ضمیر کے ساتھ آپ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے عدل کا ترازو مردہ ضمیری کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ مگر عرفان قادر صاحب نے ایک بہت اچھا سوال داغا تھا، اور جس کا آپ نے بھی بڑی دیانتداری سے جواب دیا، اس کی بھی میں تعریف کرتا ہوں۔ تو عبدال یہ قادر صاحب نے، عرفان قادر صاحب نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کی فیملیاں بھی پی ٹی آئی کی رکن ہے، پی ٹی آئی کی فیور میں ان کی کارکن ہیں؟ تو آپ نے بولا یس، ہماری فیملیاں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ان کے ووٹر ہیں، ان کے فالوور ہیں، ان کے سپورٹر ہیں۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو آپ کو بینچ پر اخلاقی طور پر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ پارلیمنٹ، بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ بھی اس کے حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ طور پر آپ اس کے متعلق یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فل بینچ بنانے سے آپ انکار کریں؟ اور یہ تین کا ٹولہ، یہ جو تین کا ٹولہ ہے، تو اس کا ایک ٹریک ریکڈ ہے، اس کے اندر، اس کے اوپر اگر کسی نے عدم اعتماد کیا، حکومتی جماعتوں نے اگر عدم اعتماد کیا، سوائے پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے، باقی پاکستان کی تمام جماعتوں نے، تمام سٹیک ہولڈرز نے عدم اعتماد کیا، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی کو فیور دینے والا کوئی کیس ہوتا ہے، اس بینچ کے اندر آپ شامل ہوتے ہیں، اور تقریباً یہ 47 کیس ہے، یہ 48واں کیس ہے، تو جس کے اندر آپ تینوں ہی اس حصہ تھے ان بینچوں کا، جس کے اندر آپ نے پی ٹی آئی کا سپورٹ کی، تو کیا آپ پاکستان سے تنخواہ لے رہے ہیں یا عمران خان نیازی سے تنخواہ لے رہے ہیں؟ یہ سوال جو ہے نا یہ آپ سے پوری قوم یہ پوچھ رہی ہے، میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اور اسی کے اندر ایک اور چیز جو ہے نا یہ آئی ہے
کہ عمران خان نیازی نے جب مرکز میں بھی جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو اس نے اپنا بیانیہ بڑی سکسیسفلی یہ سیل کیا، کیونکہ ان کا سوشل میڈیا بہت سٹرانگ ہے، اور قوم یوتھ اس قوم کا نام ہے مرانڈوز، اس فرقے کا نام ہے جس کی عقل نہیں ہوتی، عقل سے وہ کام نہیں لیتا، سوچ اور فکر ان کے نزدیک سے نہیں گزری۔ یہ امرانڈوز جو ہے نا، یہ آپ کو جوڈیشری میں بھی ملیں گے، آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں سول اور ملٹری بیوروکریسی میں بھی ملیں گے، آپ کو صحافت میں بھی ملیں گے امرانڈوز، آپ کو گلیوں سڑکوں میں بھی ملیں گے، آپ کو مختلف طبقہ فکر میں یہ امرانڈوز طبقہ فکر کے لوگ جو ہے نا یہ آپ کو ملیں گے۔ تو ان کی سوچ اور فکر نہیں ہوتی، ان کا یہ نہیں کہ آج یہ عمران نے بات کیا کل اس کی جو ہے نا وہ نفی کر رہا ہے۔ جیسے بھی امریکی سازش کا بیانیہ صدر مملکت نے عارف الوی نے اس کو بولا کہ امریکی اس کے اندر کوئی سازش کا شائبہ نہیں تھا، عمران خان نیازی نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ اس کے اندر یہ سازش نہیں تھی، ایک لیٹر تھا۔ تو مگر یہ کہ امرانڈوز یہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں، یہ آپ سے بحث کریں گے، تو ان سے بحث جو ہے نا یہ بالکل فضول ہے، آپ نے بحث کرنی نہیں ہے، جو ان کا ذہن بنا ہوا ان کو اسی حساب سے چلنے دیں۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ اسمبلی کے یہ عمران خان نیازی نے جو ایک بیانیہ اسٹیبلش کیا تھا قومی اسمبلی کے اندر کے ووٹوں کی خرید و فروخت، سندھ ہاؤس اور یہ وہ ساری چیزیں، اور پنجاب کے اندر جب یہ بھی حالیہ طور پر بھی انہوں نے یہی بولا، یہ بولی یہ اسی طرح کرتے ہیں، یہ 10 کروڑ سے بولی شروع کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 50 کروڑ تک، تو 50 کروڑ جو ہے نا یہ لوگوں نے اپنا ضمیر بیچنے کے لیے دیا، حالانکہ اس الیکشن کے اندر پی ٹی آئی نہ تو مرکز میں نہ ہی پنجاب میں پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے نے حکومتی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا اس الیکشن میں۔ پچھلے الیکشن کی بات ڈفرینٹ ہے، جو حمزہ پہلی بار جو ہے نا یہ 16 اپریل کو ہوا تھا، اس کا میں ذکر نہیں کر رہا۔ میاں جلیل شرک پوری، آپ نے کتنے پیسے دے کر اس کو خریدا؟ ان کے بزرگ جو ہے نا ہمارے لیے قابل احترام ہے، انہوں نے اسلام کی دین کی بہت خدمت کی، ہماری جان بھی ان کے لیے قربان، مگر یہ کہ میاں جلیل شرک پوری اپنے بزرگوں کی لاج نہیں رکھ رہا، اور فیصل نیازی اس کو آپ نے کتنے پیسے دیے کہ جنہوں نے نون لیگ سے انخلاف کر کے آپ کو سپورٹ کیا، اور 50 کروڑ کا، کیونکہ اس کے اندر جو آپ کا بیانیہ اسی وقت پٹ گیا تھا جب پی ٹی آئی کا کوئی بھی منحرف رکن جو ہے نا یہ حمزہ کو ووٹ ڈالنے کے لیے یہ 22 جولائی کو نہیں آیا، تو یہ بیانیہ اسی وقت اپنی موت آپ مر گیا تھا۔ تو اگر آپ نے پیسے دے کر وفاداریاں تبدیل کرنے کا، اگر آپ نے بیانیے کو آگے لے کر جانا ہے، تو آپ مجھے بھی اور تمام جمہوریت پسندوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں، یہ سوال ہمارے جو ہے نا یہ ہمارے منہ میں یہ سوال ڈال رہے ہیں، ہماری زبان سے یہ سوال آپ اگلوانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اراکین اسمبلی کی قیمت 50 کروڑ روپیہ ہے، تو کیا یہ 3 جج جو آپ نے خریدے ہیں، کیا یہ 10 ارب میں آپ نے یہ جج خریدے ہیں صرف اس فیصلے کے لیے؟ باقی ان کو کیا فیور دیتے ہیں یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، جب یہ چیزیں کھل کر آئیں گی سامنے پھر پتہ چلے گا۔ تو یہ آپ کا فیصلہ نہ تو جو ہے نا یہ تسلیم کرتی ہے حکومت، تسلیم کرتی ہے نہ کوئی جمہوریت پسند تسلیم کرتا ہے، اور نہ ہی بین الاقوامی سطح پر یہ آپ کا یہ فیصلہ تسلیم ہوگا کہ جب کورٹ کے اوپر عدم اعتماد کوئی پارٹی کر دے اور اس کی ریزن آپ کے پچھلے 48 فیصلے ہیں، تو آپ کو اس بینچ کے اندر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، اور جو پاکستان کے مستقبل کی چیزیں جو تعین کرتی ہیں، جو آئین کے اوپر جو آپ نے رائے دینی ہوتی ہے یا تعین کرنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر فل کورٹ بینچ جو ہے نا اس کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ آپ نے پلی لی کہ جج چھٹی پر ہیں، مگر سپریم جوڈیشل کونسل کا آپ نے 2 اجلاس بلا لیے، تیسرا اجلاس جو ہے نا انہی ججوں کی عدم موجودگی میں بلایا۔ آپ پارٹی کے اندر آپ نے پلی لی پارلیمانی لیڈر کا فیصلے، پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی، تاکہ پارٹیوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہو، پارٹیوں جو جواب دہ ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے جواب دہ، پارلیمانی لیڈر کسی بھی وقت پارٹی ہیڈ اس کو چینج کر سکتا ہے، تو آپ نے ان کی ڈکٹیٹرشپ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر آپ اپنے گریبان میں ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ نے جو جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ جو آپ نے شروع کی ہے، کیا اس کا آپ کے پاس کوئی جواز ہے؟
بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے سینئر ترین ججز سے آپ گھبراتے ہیں، ان کے ساتھ آپ مشاورت نہیں کرتے، آپ نے انہی جسٹس منیب اور یہ اعجاز الحسن اور آپ یہ سب مل کر پاکستان کے مستقبل کے ساتھ آپ تین لوگ مل کر تسلسل سے آپ کھیل رہے ہیں۔ تو اس وقت جو بھی صورتحال ہوئی، ظاہر ہے کہ سیاستدانوں نے اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی سیاسی حل نکالنا ہے، اور یقیناً مجھے یہ اعتماد ہے یہ موجودہ حکومت کے اوپر اور ان کے تمام اتحادیوں کے اوپر، یہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی۔ تو بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم میں میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان ججوں کو نکیل ڈالنے کے لیے اور پاکستان کے اندر جاری جوڈیشل ایکٹیویزم کو ختم کرنے کے لیے آپ فوری طور پر ان تین ججوں کے جو ہے نا جوڈیشل کنڈکٹ کے اوپر، ان کے کنڈکٹ کے اوپر ایک پارلیمانی کمیشن بنائیں اور ان کو مجبور کریں، کیونکہ یہ پارلیمانی کمیشن جو ہے نا یہ ہماری عدلیہ مقننہ کے پارلیمنٹ کے انڈر آتی ہے، یہ اس کی سبارڈینیٹ ہے، یہ اس کو ڈرائیو کرنے والی یہ ادارہ نہیں ہے جوڈیشری۔ تو ان کو جو ہے نا ان کے کنڈکٹ کو چیک کرنے کے لیے فوری طور پر ایک جوڈیشل کمیشن بنائے، اس کے اندر جوڈیشل کمیشن کے اندر پاکستان بار کونسل کے وکلاء کے نمائندگان کو بھی دعوت دیں اسپیشل، علی احمد کرد کو اس کے عمل شامل کریں، عرفان قادر کو اس کے اندر شامل کریں، اور قانون اور سیاست کو سمجھنے والے اور ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ کو بھی اس جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ہے نا شامل کر کے ان کو فوری طور پر اس پر ایکشن دیں۔ اور دوسرا جو آپ کر سکتے ہیں کہ کابینہ کی منظوری لے کر پنجاب کے اندر فوری طور پر گورنر راج لگائیں، تاکہ جو پاکستان کو عدم استحکام اور بے یقینی کی صورتحال سے دوچار کرنے کی جو عالمی سازش عمران خان نیازی کے تھرو جو ہے نا یہ پنپ رہی ہے، اس کا کلا کما ہو سکے۔ تو ایک اور جو ہے نا حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے فوری طور پر، حکومت کو، کیونکہ جسٹس مظہر عالم اور میاں خلیل کے ریمارکس کے مطابق، ان کے فیصلے کے مطابق، عمران خان نیازی، اسد کیسر سوری اور عارف الوی اور فواد چودھری کے اوپر RT6 کی اطلاق کے لیے فوری طور پر جو ہے نا فوری طور پر یہ کارروائی کریں، اور ان لوگوں کا جس طرح انہوں نے پریشرائز کیا ہے، اس جوڈیشری کو بھی آپ پریشرائز کریں۔ آپ کے پاس ورکر بھی ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے والے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی جالے ہیں، نون لیگ کے پاس بھی ہیں، مولانا کے پاس بھی جو ہے نا یہ پولیٹیکل فورس ہے، تو اس کو جو ہے نا آپ بروئے کار لا کر آپ آگے کریں، ان کا ناکہ بانی اسی طرح جواب بند کریں۔ اگر یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ آپ کو چپیڑے ماریں اور آپ اس سے سوری کر کے آپ سائڈ پر ہو جائیں، آپ جو ہے نا یہ مفاہمت کریں، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ لاتوں کے بوت ہیں، یہ باتوں سے یہ ماننے والے نہیں۔ اور یہ پاکستان کے اندر یہ امرانڈوازم کا صفایا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے اندر بیٹھا ہوا اس کا جو ہے نا وہ اس کو وہاں سے وہ ادارے کو پاک کرنے کے لیے ان کے اوپر کمیشن بٹھا کر ان کو ان اداروں سے فارغ کرنا چاہیے۔ اور اگر حکومت اتنی ہی مجبور ہے، یہ سارے کام نہیں کر سکتی، تو سارے کام نہیں کر سکتے، ایک اور حکومت کو کام کرنا چاہیے، اس کے اوپر فوری طور پر جو ہے نا یہ اسٹے لینا چاہیے، آلدو کہ اسٹے دینے والے یہی تین کا ٹولہ ہوگا، یہ اسپیشلی ان کا سرغنہ عطا بندیال، تو ہو سکتا ہے کہ اسٹے آپ کو فوری طور پر نہ ملے، مگر یہ کہ اپیل اور اسٹے کے اوپر بھی آپ کو جانا چاہیے، یقیناً اس کے اوپر آپ کام بھی کر رہی ہوگی حکومت۔ اور اگر آپ سے کچھ بھی نہ بن سکا، ٹھیک ہے، تو ایک شعر ہے، جو کچھ نہ بن سکا تو ڈبو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں گے۔ تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ فوری طور پر ایک یا تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیں، فوری طور پر اس کو راضی کریں ایکسٹینشن کے لیے، نہیں تو کوئی بھی فوری طور پر جو ہے نا آپ چیف آف آرمی سٹاف لگائیں، آپ اس وقت لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تمام ضروریات زندگی کی جتنی بھی پاکستان میں چیزیں ہیں، پٹرولیم، گیس اور ہر چیز کے اوپر آپ 70 سے 80% جو ہے نا ان کو سستا کر کے 70 سے 80% ان کو سستا کریں، اور رائٹ وے آپ جو ہے نا نئے الیکشن کا اعلان کر دیں، یا پھر آپ یہ جو پاکستان کے مامے بنے ہوئے ہیں ان کے حوالے پاکستان کے امور سلطنت چلانے کے لیے ان کو بولیں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ نے یہ پنگے بازی سے باز نہیں آنا تو آ جاؤ،
تو آپ جو ہے نا پاکستان کے مامے ہو، آپ امور سلطنت، آپ چلاؤ، ہم بیٹھ کر تماشا کرتے ہیں۔ آپ کو ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد جو ہے نا آپ کو ہر صورت میں آپ نے کرنی ہے، کیونکہ اس وقت بھی جو جمہوریت کے خلاف جو جنگ جاری، جو سرد جنگ جاری ہے، تو بلکہ سرد سے آپ یہ سرد سے اگلے فیز میں یہ دخل ہو چکی ہے، اس کے اندر آلریڈی آپ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو باضابطہ طور پر آپ اس کی جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ کارکن بھی آپ کی تیار ہے، اور یہ نیازیزم پاکستان کے اندر سے یہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ فیورٹزم ختم ہونا چاہیے۔ یہ نظریہ ضرورت سے جو پاکستان نے جو سنگ میر عبور کیا ہے، نظریہ سہولت کے فیز میں جو داخل ہوا ہے، تو ہمیں نظریہ ضرورت کو دفن کرنے کے لیے بھی آگے بڑھنا ہے، اور نظریہ سہولت کو بھی بیچ چراہے میں ہمیں جو ہے نا یہ پھانسی دینی چاہیے، تاکہ پاکستان جو ہے نا ایک مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھ سکے، پاکستان میں استحکام ہو، ہر لیول کا استحکام ہو، اسی میں میرا بھی مستقبل محفوظ ہے، آپ کا بھی مستقبل محفوظ ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔